पलवशा के मरने के बाद रियाज बच्चियों को काम पर साथ ले जाता क्योंकि घर पर इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो बच्चियों को नानी से मिलवाने ले गया तो नानी बोली इन्हें मेरे पास छोड़ जाया करो और वापसी पर घर ले जाया करो। जब पलवशा की भाभी को पता चला तो इसे सास पर बहुत गुस्सा आया और वो सारा दिन बच्चियों से काम करवाती रहती और जब दिल करता इन्हें मारने लग जाती। एक दिन बच्चियों ने बाप से कहा हमें नानी के घर नहीं जाना, तो पीछे से नानी इन्हें आकर ले गई। तो बच्चियों को देखकर इनकी मामी आग बगोला हो गई और बच्चियों को मार पीट कर बोरी में बंद करके बाहर रख दिया। और रात को जब रियाज आया तो जैसे ही रियाज ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा इसकी बड़ी बेटी आमना ने खोला था। आंखों में आंसू थे। बाप को देखकर वो अपने बाप के साथ लिपट गई, साथ साथ रोए जा रही थी। रियाज कहने लगा क्या हो गया बेटा? वो कहने लगी अब्बा हमें साथ ले जाया करो। दूसरी बेटी भी इसके पास आ गई जो महज 6 साल की थी। वो कहने लगा कैसे तुम लोगों को साथ लेकर जाऊं? अरे नानी के पास रह लिया करो, नानी तुम लोगों से प्यार भी करती है, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। मैं कहाँ तुम लोगों को ले लेकर घूमता रहूंगा। जैसे ही वो अंदर आया, सामने साबरा बेगम अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी, तस्बीह पढ़ रही थी। जब रियाज को आते देखा तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आकर सास के पास बैठ गया। साबरा बेगम ने तस्बीह एक तरफ रखी, रियाज के सर पर प्यार दिया, फिर कहने लगी नजमा बेटा भाई आया है, पानी दो और खाना भी लगा दो। बावर्ची खाने में काम करती नजमा के माथे पर बल पड़े, मुंह में बुड़बुड़ाने लगी इन्होंने तो रोज का तमाशा पकड़ लिया है। पहले बच्चियां पूरा दिन मेरी जान खाने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं और अब इनके खाने पीने का भी इंतजाम करूं। कुछ ही देर में साबरा का बेटा अहमद भी घर आ चुका था। रियाज से सलाम किया, कहने लगा भाई साहब हाथ मुंह धो लें फिर खाना खाते हैं। रियाज कहने लगा नहीं नहीं, मैं बस बच्चियों को लेने आया था। अहमद कहने लगा अरे नहीं नहीं, खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। फिर रियाज ने एक शॉप पर साबरा बेगम के हाथ में दिया, कहने लगा इसमें भी रोटी और सालन है। फिर ऐसा करें कि बहन से बोलें कि ये भी गर्म करके साथ ही रख लीजिएगा। बहरहाल रियाज ने अपनी बीवी पलवशा के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि घर में तन्हा रहता था, बच्चियों को कहाँ छोड़कर जाता था, ये इसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। पड़ोस में खवातीन ने बहुत कहा कि बच्चियां छोटी हैं, दूसरी शादी कर लो, लेकिन सौतेली माँ के हवाले अपने बच्चियों को करना नहीं चाहता था। फिर पलवशा से बहुत मोहब्बत थी, इसके साथ वक्त भी बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन पलवशा के पेट में रसोली बन गई। वो कब बनी और कब फट कर इसकी मौत का सबब बन गई, रियाज को खबर तक नहीं हुई थी। बहरहाल दोनों बच्चियां माँ को मुर्दा हालत में देखकर बहुत रोई थीं। माँ की तदफीन पर दोनों बच्चियां बिलक बिलक कर रोई थीं कि अब्बा हमारी अम्मा को कहाँ लेकर जा रहे हो, हम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। बहरहाल दुख तो रियाज को भी बहुत ज़्यादा हुआ था। पलवशा इसकी कुल कायनात थी, दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी और बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। रियाज की कमाई इतनी थी कि घर में कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई थी, लेकिन ना तो वो घर में कोई मुलाजमा रख सकता था कि पता नहीं बच्चियों के साथ क्या करे क्या ना करे। समझ नहीं आ रही थी कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। इसलिए पलवशा की वालदा साबरा बेगम ने कहा कि बच्चियों को यहाँ छोड़ जाया करो। लेकिन नजमा ने जब ये सुना तो इसके माथे पर बल पड़ गए। हालांकि अहमद की कमाई भी अच्छी थी और अहमद की कोई औलाद भी ना थी। जब वो घर पर होता था तो बच्चियों से बहुत प्यार करता था और नजमा को ये सब भी अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी भांजियों को इतनी अहमियत क्यों देता है। कभी वो दुकान से आते हुए बच्चियों के लिए मिठाई लेकर आ जाता तो कभी इन्हें चॉकलेट लाकर देता। दोनों बच्चियां मामू मामू कहते हुए खुश हो जातीं, लेकिन नजमा को लगता कि जैसे औलाद ना होने की वजह से अहमद की सारी तवज्जो अपनी भांजियों पर जा चुकी है और वो इसको अहमियत नहीं देता। एक बार नजमा ने अहमद से कहा कि मेरा गोल गप्पे खाने को दिल कर रहा है, रात को लेते आना। वो कहने लगा अच्छा मैं तुम्हें ला दूंगा। अहमद रात को इसके लिए गोलगप्पे लाना भूल गया, अलबत्ता अपनी दोनों भांजियों के लिए गुब्बारे ले आया।
وہ غبارے دیکھ کر خوش ہو گئیں، لیکن نجمہ کا منہ بن گیا۔ آتے ہی اس نے احمد سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ کہاں ہیں گول گپے، میں نے تم سے گول گپے منگوائے تھے۔ وہ کہنے لگا بس میرے ذہن سے نکل گیا، کوئی بات نہیں کل لا دوں گا۔ کہنے لگی اپنی بھانجیوں کی چیزیں تمہارے دماغ سے نہیں نکلتی، اور میرے لیے کچھ بھی لانا ہو تو تم بھول جاتے ہو۔ یہ کہو نا کہ میری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بھی تمہیں اب کھلنے لگی ہیں۔ وہ کہنے لگا نجمہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے بھلا کیوں تمہاری فرمائشیں کھلیں گی؟ کیا تمہیں پہلے کبھی کوئی چیز لا کر نہیں دی؟ جو کہتی ہو لا کر دے دیتا ہوں۔ میرے گھر میں تمہیں تکلیف ہی کیا ہے؟ میری ماں کسی معاملے میں نہیں بولتی، تم جو پکاؤ چپ چاپ کھا لیتی ہیں، تم نہیں بھی پکاتی تو چپ چاپ پکا لیتی ہیں، نہ میں نے کبھی اعتراض کیا ہے۔ ایک ذرا سی بات کو لے کر تم جھگڑا کر رہی ہو، اور میری مرحومہ بہن کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تم اپنے مقابلے میں کھڑا کر رہی ہو۔ وہ معصوم بچیاں تمہیں کیا کہتی ہیں؟ خبردار جو آئندہ تم نے آمنہ اور شفا کے لیے کچھ بھی کہا تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ احمد کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ یہ سن کر تو نجمہ کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اسے لگا کہ ساری فساد کی جڑ یہ دونوں بچیاں ہیں، جن کی وجہ سے احمد نے پہلی بار اسے جھگڑا کیا ہے۔ صابرہ بیگم اپنے نام کی طرح صابر ہی تھیں، کبھی بہو کو کچھ نہیں کہا۔ وہ چار باتیں بھی سنا دیتی تو چپ چاپ سن لیتی تھیں، کیونکہ پتا تھا کہ اگر آگے سے بحث کریں گی تو لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ احمد سے بھی کہہ دیتی تھیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو بازار سے کھانا لے آؤ، روز تو پکاتی ہے، ایک دن نہیں پکائے گی تو کیا ہو گیا۔ احمد بھی ماں کی بات سن کر نجمہ کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب اس کا شاپنگ کو دل چاہتا احمد اسے لے جاتا، حالانکہ نجمہ اس کے بجٹ سے زیادہ ہی شاپنگ کرتی تھی، لیکن کبھی بھی احمد نے اپنے ماتھے پر بل نہیں ڈالے تھے۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن بچہ نہیں ہوا تھا۔ آج تک نہ تو کبھی صابرہ بیگم نے نجمہ کو تانا دیا اور نہ ہی کبھی احمد نے اسے کوئی بات سنائی۔ حالانکہ لیڈی ڈاکٹر کہہ چکی تھی کہ آپ کے شوہر کی ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، آپ میں ہی کچھ کمی ہے، اور یہ بات احمد کے سامنے ہی کہی تھی، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس نے نجمہ کو قصوروار ٹھہرایا ہو۔ وہ تو اسے ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسی کرتا آ رہا تھا، اس کی فرمائشیں بھی ویسے ہی پوری کرتا تھا، لیکن 2 دن سے بھانجیوں کا گھر پر آنا جانا کیا شروع ہوا، نجمہ کے تو مزاج ہی خراب ہونے لگے۔ ویسے بھی وہ کچھ سڑیل مزاج کی تھی، ذرا ذرا سی بات پر اسے برا لگ جایا کرتا تھا، اور احمد ہی سے مناتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ روزانہ وہ آمنہ اور شفا کے لیے کبھی کھلونے لے کر آتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ غصے کے مارے وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ پھر اس کی ماں بھی سے کہتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری نند کی بیٹیاں احمد اپنی بیٹیاں بنا لے، پھر تو اسے تمہاری بالکل بھی فکر نہیں رہے گی۔ ایسی باتیں جب نجمہ کے دماغ میں آتی تو اس کا پارا ہائی ہونے لگتا۔ دن کے وقت صابرہ بیگم ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی جاتی تھیں۔ دونوں بہنیں اسکول سے پڑھ کر سیدھا نانی کے گھر ہی آتی تھیں، کیونکہ اسکول بھی ان کا نانی کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ جب گھر آتی تو نجمہ انہیں جان بوجھ کر کھانا دیتی ہی نہیں۔ وہ کہتی مامی ہمیں بھوک لگی ہے، تو کہتی میں کیا کروں، تمہاری نوکر تھوڑی ہوں، انتظار کرو، جب پکے گا تب دوں گی۔ دونوں بچیاں کپڑے تبدیل کر کے صحن میں بیٹھ جاتی کہ ابھی کھانا بنے گا تو وہ کھائیں گی، لیکن نجمہ جان بوجھ کر 2-3 گھنٹے گزار دیتی۔ جیسے ہی صابرہ بیگم عصر کی نماز کے لیے اٹھتی، کمرے سے باہر آتی، تب وہ کھانا دیتی۔ بچیاں بھوک کے مارے پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی تو شفا جو محض 6 سال کی تھی، بھوک کی وجہ سے رونے لگتی، تو آمنہ اسے کہتی کہ ایسا کرو پانی کے 2 گلاس پی لو، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، بھوک کم لگے گی۔ ایک بار شفا کہنے لگی اسے بہتر تھا کہ ہم ابا کے ساتھ چلے جایا کریں، ابا اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم ایک طرف بیٹھی رہیں گی۔ ابا سے کہو نا ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جایا کریں، ابا ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہت ساری چیزیں کھانے کو لا کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا مامی نے کتنا ڈانٹا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ وہ ہمیں کھانا دیر سے دیتی ہیں۔ میں تو نہیں کہوں گی ابا سے کچھ بھی، کہتی تھیں، ورنہ تم لوگوں کے منہ پر تھپڑ مار دوں گی، اور میں نے تو تھپڑ کھایا ہے، بہت زور کا مارتی ہیں۔ آمنہ خوف کے مارے شفا سے کہنے لگی
شفا بھی چپ ہو گئی۔ دونوں کو ان کی ماں نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی، لیکن جب ماں چلی جائے تو کوئی بھی ماں جیسا نہیں بنتا۔ ایسا ہی کچھ آمنہ اور شفا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک بار شفا اسکول میں ہی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ کئی دن سے اسے ٹھیک سے کھانا نہیں مل رہا تھا۔ اب پیٹ میں اتنا درد ہوتا کہ زیادہ کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب میڈم نے ریاض کو فون کر کے کہا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے، تو ریاض کی تو جان نکلی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اسکول پہنچا، بیٹی کو ڈاکٹر پر لے کر گیا تو پتہ چلا کہ کھانا پراپر طور پر نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگنے سے شفا کو ہوش آ گیا تھا۔ ریاض تو اپنی بچی کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا، اس کے ننھے منھے ہاتھ چوم رہا تھا۔ شفا نے بھی باپ کو گلے لگا کر روتے ہوئے بتایا کہ مامی ہمیں کھانا بہت دیر سے دیتی ہیں۔ یہ سن کر ریاض کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے سیدھی بات احمد سے کی، کہنے لگا اگر میری بچیوں کا دوپہر کا کھانا بھی کھلانا اور انہیں سلانا مشکل لگتا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں خود ان کے کھانے کا انتظام کر دیتا۔ احمد کو تو بہنوئی کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی، اسے نہیں پتا تھا کہ نجمہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ ریاض رات کو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر لے جاتا تھا، صبح اسکول خود بھیجتا تھا، پھر اسکول واپسی پر وہ لوگ نانی کے گھر آتی تھیں۔ احمد جب کمرے میں گیا تو بہت غصے میں تھا، کہنے لگا نجمہ تم بچیوں کو دوپہر کو کھانا ٹھیک سے نہیں دیتی کیا؟ وہ کہنے لگی کھاتی تو ہیں، ارے دوپہر کو الگ کھاتی ہیں، شام کو الگ کھاتی ہیں، اور کیا کروں، ان کی ملازمہ بن جاؤں؟ وہ کہنے لگا مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ آمنہ اور شفا کہہ رہی تھیں کہ تم انہیں دوپہر کو کھانا دیر سے دیتی ہو، اس وجہ سے شفا اسکول میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ نجمہ کہنے لگی جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن ایک زوردار تھپڑ احمد نے نجمہ کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا جھوٹ وہ نہیں بول رہی، جھوٹ تم بول رہی ہو۔ نجمہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پہلی بار احمد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کہنے لگا کہ آئندہ اگر تم نے میری بھانجیوں کو بھوکا رکھا تو دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں دوپہر کو خود آؤں گا، کھانا بھی دوپہر کا یہاں کھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ تم کھانا پکاتی کب ہو۔ نجمہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ احمد بے تحاشا غصے میں تھا۔ اگلے روز وہ خود دوپہر کے وقت آمنہ اور شفا کو اسکول سے لے کر آیا۔ گھر آیا تو کھانا تیار تھا، لیکن نجمہ نے کھانا نہیں کھایا۔ آمنہ اور شفا چپ چاپ کھانا کھانے لگیں۔ پتا تھا کہ مومانی کو بہت غصہ آیا ہے۔ احمد کہنے لگا بیٹا، جس دن تمہاری مومانی تمہیں دوپہر کو کھانا دیر سے دیں تو مجھے بتانا، اور یہ بات اس نے بلند لہجے میں کہی تھی تاکہ نجمہ بھی سن لے، اور نجمہ سن چکی تھی اور اسے آمنہ اور شفا پر بہت غصہ آیا تھا۔ جب احمد کھانا کھانے کے بعد واپس چلا گیا اور صابرہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں، تب نجمہ نے دونوں بچیوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا تو دونوں بچیاں بری طرح سے گھبرا گئیں کہ اب پتہ نہیں مومانی اس کا کیا حشر کرے گی۔ نجمہ نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک پین نکالا اور شفا کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں پین رکھ کر اس کی دونوں انگلیاں ملا دیں۔ وہ کرا کر رہ گئی، کہنے لگی چپ، اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا سانس بھی پی جاؤں گی، تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد کرو گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ کو میری شکایت لگانے کی؟ میں کیا تم لوگوں کی زر خرید غلام ہوں؟ تمہاری وجہ سے تمہارے ماموں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور اس کا درد کیا ہوتا ہے یہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گی۔ تم لوگوں کو تھپڑ نہیں ماروں گی کہ جس کے نشان تمہارے ماموں یا تمہارے باپ کو یا نانی کو نظر آئے۔ اس نے اتنی زور سے شفا کی دونوں انگلیاں دبائیں کہ وہ تڑپ کر رہ گئی، اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کیونکہ درد کی شدت بہت زیادہ تھی۔ نجمہ نے کہا تمہاری آواز نکلے گی تو گلا گھونٹ کے مار ڈالوں گی۔ وہ بچی بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس لیے چپ رہی، آنسو بہاتی رہی۔ آمنہ کا تو جیسے سانس سینے میں تھم گیا تھا۔ پھر نجمہ نے شفا کو چھوڑ کر آمنہ کی انگلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ وہ بچیاں گھنٹوں درد برداشت کرتی رہیں، روتی رہیں۔ درد ایسا تھا کہ بس ہو رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہی ڈر گئی تھیں
کہ اگر اب ایسی کوئی بات انہوں نے کہی تو ان کی ممانی انہیں جان سے ہی مار ڈالے گی، اس لیے اپنے باپ کو ہر بات بتانی چھوڑ دی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ احمد روز آ کر دوپہر کا کھانا گھر پر کھاتا تھا، اس لیے بچیوں کو کھانا وقت پر ملنے لگا تھا، لیکن کھانے کے ساتھ انہیں روزانہ نئے سرے سے نئے طریقے سے نجمہ مارتی تھی۔ دوپہر کو آمنہ سے کہتی چلو برتن تم دھوگی، آمنہ برتن دھونے لگ گئی، پھر وہ شفا سے کہنے لگی صحن کا جھاڑو تم لگاؤ، خبردار جو مجھے ذرا بھی مٹی نظر آئی تو۔ وہ بیچاری اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جھاڑو لگانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے ایک کانچ کی پلیٹ آمنہ سے پھسل کر زمین پر گری اور چھڑناک سے ٹوٹ گئی۔ نجمہ اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ جب اس نے پلیٹ ٹوٹنے کی آواز سنی تو سیدھی باورچی خانے میں آئی۔ اپنے ڈنر سیٹ کی ٹوٹی پلیٹ دیکھ کر اس نے آمنہ کا کان پکڑ کر مروڑ کر رکھ دیا، کہنے لگی کم بخت، کم ذات، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہارا باپ پیسے بھرے گا اس پلیٹ کے؟ میرا سارا ڈنر سیٹ تم نے خراب کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی مامی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، میں نے جان کر نہیں توڑی۔ لیکن نجمہ تو غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ اس نے زمین سے کانچ کا ٹکڑا پکڑا اور آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر وہ تیز دھار کانچ کا ٹکڑا پھیر دیا۔ پورا ہاتھ کٹ گیا تھا، خون نکلے جا رہا تھا۔ وہ رونے تڑپنے لگی۔ صابرہ بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آئی تو آمنہ کا زخمی ہاتھ نجمہ کے ہاتھ میں تھا۔ پلیٹ کا کانچ زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ صابرہ بیگم کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس کے ہاتھوں سے پلیٹ ٹوٹ کر لگ گئی۔ مجھے تو بتا نہیں سکتی کہ ممانی مجھے کچھ کھانا ہے پلیٹ دھو دیں۔ ایک تو میرے ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دی اور دوسرا اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھی۔ یہ کہتے ہوئے مسلسل نجمہ آمنہ کو گھور رہی تھی کہ وہ اس کی جھوٹی بات پر کچھ نہ بولے۔ صابرہ نے جب آمنہ کا ہاتھ دیکھا تو بے حد پریشان ہوئی کیونکہ گہرا زخم تھا۔ کہنے لگی چلو پلیٹ تو ٹوٹنے والی تھی ٹوٹ گئی، لیکن زخم تو اس نے گہرا کر لیا نا۔ صابرہ بیگم پریشان ہوئی، کہنے لگی اس کے تو بہت گہرا زخم ہو گیا ہے، اتنا خون بہہ گیا ہے۔ جلدی سے صابرہ بیگم نے اپنا دوپٹہ اتار کر آمنہ کے ہاتھ پر باندھا، پھر کہنے لگی ایسا کرو احمد کو فون کر دو۔ نجمہ نے احمد کو فون کیا، وہی جھوٹ بولا جو صابرہ سے بولا تھا۔ احمد پریشان ہو گیا، کہنے لگا بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی ممانی کو جا کر کہہ دیتی کہ پلیٹ دھو دے، پورا ہاتھ زخمی کر لیا۔ وہ جلدی سے اسے کلینک لے کر گیا، اس کے ہاتھ پر سٹیچز لگوائے اور اسے گھر لے کر آیا۔ ایک جوس کی بوتل سے اسے جوس پلایا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ سب کچھ ممانی نے کیا، کیونکہ نجمہ جو کچھ ان کے ساتھ کرتی تھی وہ ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ حالانکہ شفا جان چکی تھی کہ آمنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رات کو جب ریاض دونوں بچیوں کو واپس لینے آیا تو آمنہ کے ہاتھ پر پٹی دیکھی اور جان نکلی تھی اس کی۔ کہنے لگا کیا ہوا اس کے ہاتھ پر؟ احمد کہنے لگا ٹوٹی پلیٹ لگ گئی، اسے کہا بھی تھا کہ اپنی ممانی سے کام کہا کرے۔ وہ کہنے لگی وہ سو رہی تھیں اس لیے میں نے خود پلیٹ دھونی چاہی، لیکن ٹوٹ کے لگ گئی۔ آمنہ نے بھی وہی جھوٹ بول دیا جو نجمہ نے بولا تھا، جانتی تھی کہ ممانی اس کا کیا حشر کرے گی۔ دونوں بچیاں چپ تھیں۔ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر رات کو ریاض نے آمنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا مجھے سچ سچ بتاؤ چوٹ کیسے لگی تھی؟ لیکن آمنہ نے کچھ نہیں بتایا، وہی جھوٹی بات بتائی جو نجمہ نے کہی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا رہا لیکن آمنہ نے کچھ نہیں بتایا۔ سیدھے ہاتھ پر کانچ لگا تھا اس لیے اسکول میں کام کرتے وقت بھی بہت درد ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ اس کی استانی نے بھی پوچھا کہ کیا ہو گیا، ہاتھ پر بہت گہرا زخم تھا۔ 8 دن لگے تھے زخم ٹھیک ہونے میں، اور تب تک شفا کو برتن دھونے پڑتے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک پلیٹ دھوتی تھی، حالانکہ اس کا قد سنک تک نہیں پہنچتا تھا، اس لیے نیچے چھوٹا سا سٹول رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر برتن دھوتی تھی اور بڑے احتیاط سے دھوتی تھی۔ صحن کا جھاڑو آمنہ کو لگانا پڑتا، لیکن اس کے ہاتھ میں بہت ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ ایک بار صابرہ بیگم کو نیند نہیں آئی تو وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب صحن میں جھاڑو لگاتی آمنہ کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی۔ باورچی خانے میں گئی تو چھوٹی شفا برتن دھو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صابرہ بیگم کو بہت غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟
تو شفا گھبرا گئی اور آمنہ بھی ڈر گئی۔ کہنے لگی بیٹا پہلے ہی تمہارا ہاتھ زخمی ہے۔ صابرہ بیگم کی آواز سن کر نجمہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ اس وقت اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی ماں جو کچھ نجمہ نے آمنہ کے ساتھ کیا تھا اس کو بہترین کارنامہ کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان بچیوں کو ان کی اوقات میں رکھو۔ بہرحال صابرہ بیگم کی آواز سن کر جب نجمہ باہر آئی تو کہنے لگی جی اماں کیا ہوا، کیوں بول رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ بچیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک برتن دھو رہی ہے، دوسری صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے اور تم اندر بیٹھی ہو۔ وہ کہنے لگی ہاں، ارے تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا تم لوگوں کو برتن دھونے کے لیے اور صحن میں جھاڑو دینے کے لیے؟ نجمہ تو یوں انجان بن گئی جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ دونوں بچیاں چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ صابرہ کہنے لگی آمنہ تمہارے ہاتھ سے خون رسنے لگا ہے، تم نے کیوں صحن میں جھاڑو دیا؟ ایک تو تمہارا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ صابرہ نے دونوں بچیوں کے ہاتھ پکڑے اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر ان سے پوچھنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کام کیوں کر رہی تھی؟ لیکن دروازے پر ہی نجمہ آ کر کھڑی ہو گئی، یوں کھڑی ہوئی کہ دونوں بچیوں کو نظر آ رہی تھی۔ دونوں بچیاں چپ چاپ صابرہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں بولیں، یہی کہنے لگیں کہ ہم بور ہو رہی تھیں اس لیے برتن دھو دیے۔ صابرہ بیگم کو کچھ اپنی بہو نجمہ پر شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ مزاج کی شروع سے ہی تیز تھی، جو دل میں آتا تھا وہی کرتی تھی، اور دوسرا اپنے گھر والوں کی باتوں میں بھی بہت آتی تھی۔ اس لیے انہیں لگا کہ شاید نجمہ انہیں ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے اور کام بھی کرواتی ہے۔ صابرہ بیگم کہنے لگی دوپہر کو تم دونوں میرے کمرے میں میرے ساتھ سویا کرو گی۔ تم لوگ دوپہر کو دھوپ میں صحن میں کیا کرتی ہو؟ اس وقت تمہاری ممانی بھی اپنے کمرے میں آرام کرتی ہیں، تم دونوں کا کیا کام ہے باورچی خانے میں اور صحن میں صفائیاں اور برتن دھونے کا؟ صابرہ بیگم نے دونوں کو بہت ڈانٹا تھا۔ وہ نانی کے پاس ہی کمرے میں بیٹھ گئیں، لیکن نجمہ کو بڑا غصہ آیا۔ اگلے روز اسکول سے آتے ہی کھانا کھاتے ہی دونوں نانی کے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ اس کی نانی خود بھی لیٹ گئی اور بچیوں کو بھی اپنے پاس لٹا کر سلا دیا۔ تینوں عصر کے ٹائم اٹھی تھیں اور صحن کا جھاڑو اور برتن نجمہ کو دھونے پڑے تھے، اس لیے بڑے غصے میں تھی۔ جب صابرہ نے روز کی یہی روٹین پکڑ لی کہ بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی تو نجمہ کو اب وہ بچیاں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں دفع کرے، اس لیے کبھی کبھی دوپہر کے کھانے میں جب انہیں پلیٹوں میں کھانا ڈال کر دیتی تو اس میں مرچ تیز ڈالتی تھی اور پلیٹوں میں ہی چمچ سے سالن مکس کر کے دونوں بچیوں کو کہتی تم لوگوں کی پلیٹ ہے۔ جب وہ کھانا کھاتی تو سی سی کرنے لگتی کہ بہت مرچیں ہیں، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا، لیکن نجمہ کی گھوری انہیں یہ بتانے سے منع کر دیتی کہ آخر مرچیں تیز ڈالی کس نے ہیں۔ حالانکہ احمد کہتا کھانے میں مرچیں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ نجمہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں انہیں زیادہ لگتی ہوں گی، رات کو تھوڑی سی مٹھائی لا دیجیے گا۔ احمد کے سامنے تو وہ یوں سیدھی اور میٹھی رہتی جیسے کہ پتہ نہیں دونوں بچیوں کو ماں بن کے سنبھال رہی ہے، اور ریاض کے سامنے بھی یہی کہتی تھی۔ اب تو ریاض نے بچیوں کے لیے خرچہ تک دینا شروع کر دیا تھا، کہتا تھا نجمہ بہن یہ پیسے رکھ لیں، بچیاں یہیں ہوتی ہیں، 100 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے کام آئیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 2 روٹیاں ہم پر کوئی بھاری تھوڑی ہیں۔ وہ کہتا پھر بھی رکھ لیں، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور میری بیٹیوں کو شام کو دودھ پینے کی عادت ہے، انہیں الگ سے دودھ منگوا کر دے دیا کریں، ساتھ میں بچیاں جو مانگیں انہیں دلوا دیجیے گا۔ پورے 10,000 ریاض نے نجمہ کو پکڑائے تھے اور وہ پیسے نجمہ نے اپنے پاس رکھ لیے، نہ صابرہ کو بتایا، نہ احمد کو خبر لگنے دی، اور نہ ہی بچیوں کو دودھ دیا، نہ انہیں کوئی چیز لے کر دی۔ بس کہنے لگی جب تمہارا باپ رات کو پوچھے تو کہہ دینا کہ روز تم لوگ دودھ کا گلاس بھر کر پیتی ہو، شام میں کیک بسکٹ بھی کھاتی ہو۔ اپنے حساب سے وہ بہت اچھی چالیں چل رہی تھی، لیکن شفا کملا کر رہ گئی تھی، ویسے بھی نازک مزاج تھی اور دودھ پینے کی عادت بھی تھی۔ رات کو جب گھر گئی تو اپنے باپ سے کہنے لگی مجھے ابھی دودھ کا گلاس پینا ہے۔ وہ کہنے لگا ارے شام کو تو پیا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر سے بھوک لگی ہے بابا، مجھے دودھ پینا ہے۔ رات کو 10 بجے دوبارہ سے ریاض گھر کو تالا لگا کر گیا، دونوں بچیوں کے لیے دودھ لے کر آیا، پھر انہیں دودھ دیا۔ شفا نے پورا گلاس دودھ کا پیا تھا، پھر کہنے لگی اتنے عرصے بعد ہم نے دودھ پیا ہے نا آمنہ آپی۔
آمنہ کہنے لگی ہاں، دودھ کا تو ذائقہ ہی ہم بھول گئے تھے کہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ریاض کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا تمہاری ممانی تمہیں دودھ نہیں دیتی؟ میں تو روز اس کو کہتا ہوں اور پیسے بھی دیتا ہوں۔ دونوں بہنیں بری طرح سے گھبرا گئی تھیں۔ کہنے لگیں دیتی ہیں، دودھ دیتی ہیں، لیکن پلیز آپ ان سے کچھ مت کہیے گا۔ جتنا وہ خوف زدہ تھی، ریاض کو لگا کہ جیسے کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کو ضرور ماروں گا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری ممانی کیا تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ شفا رونے لگی، باپ کے سینے سے لگ گئی۔ ساری باتیں بتا دیں۔ ریاض نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ملازمہ کو یہاں رکھ لیتا ہوں، کم از کم تم لوگوں کو وقت پر کھانا پینا تو ملے گا۔ اگلے روز ریاض نے نانی کے گھر اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنے ہی گھر پر رکھا۔ پڑوس والی خالہ جو کہ صابرہ کی عمر کی تھی، انہیں کہا کہ وہ ان کے گھر پر 1-2 گھنٹے کے لیے رہ لیں، جب تک کہ ریاض واپس نہیں آ جاتا۔ بچیوں کا خیال رکھیں۔ کھانا صبح وہ پکا کر گیا تھا، جیسا تیسا اسے آتا تھا۔ دودھ بھی فریج میں رکھ کر گیا تھا۔ بچوں نے جو کھانا پینا تھا، ساری ضرورت کا سامان گھر پر رکھ کر وہ پھر اپنے کام پر نکل گیا تھا۔ جب صابرہ بیگم نے دیکھا کہ بچیاں نہیں آئیں تو گھبرا گئیں۔ بڑھاپے میں بھی اپنی چادر سر پر لی اور اسکول پہنچ گئیں۔ پتہ چلا کہ ریاض اپنی بچیوں کو لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر صابرہ بیگم کو حیرت ہوئی کہ وہ کہاں لے گیا۔ سیدھا بچیاں گھر آتی تھیں۔ وہ جب ریاض کے گھر گئی تو وہاں پڑوس کی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ریاض نے مجھے کہا ہے کہ میں بچیوں کے پاس رک جاؤں، کھانے پینے کا سامان تو وہ دے کر گیا ہے، بس کہنے لگا دھیان رکھنا، 1-2 دن کی بات ہے، کسی ملازمہ کا انتظام کرے گا۔ یہ سن کر صابرہ کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سارا قصور نجمہ کا ہے، اسی لیے ریاض نے اپنی بچیوں کو نہیں بھیجا۔ صابرہ کہنے لگی چلو تم دونوں میرے ساتھ آؤ، کتنی بار تم دونوں کو کہا ہے جو بات ہو مجھے بتایا کرو۔ صابرہ دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بڑی بھی جو پڑوس سے آئی تھی وہ بھی واپس چلی گئی۔ تالا لگا کر صابرہ بچیوں کو گھر لے کر آ گئی۔ جب نجمہ نے دیکھا کہ پھر سے اس کی ساس اپنی نواسیوں کو اٹھا کر لے آئی ہے تو اسے بے حد غصہ آیا کہ وہ کیا ان لوگوں کو ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے ہے۔ صابرہ کہنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ نجمہ، کیا بات ہے؟ کیا تم بچیوں کو کچھ کہتی ہو؟ جو ریاض نے آج بچیوں کو ہمارے گھر پر نہیں چھوڑا بلکہ اپنے گھر میں رکھا، کتنی بری بات ہے۔ کیا سوچے گا کہ اس کی بچیاں ہم پر بوجھ ہیں؟ ارے یہ میری بیٹی کی بھی بیٹیاں ہیں، صرف اس کی اولاد نہیں ہے۔ نجمہ کہنے لگی میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، آپ کو یہی کیوں لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور ان پر ظلم کرتی ہوں؟ پتہ نہیں سب لوگ میرے ہی کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایک تو دوسرے کی اولاد کو سنبھالو، اس پر طرح طرح کی باتیں بھی سنو۔ اس بار صابرہ کا صبر جواب دے گیا۔ کہنے لگی تمہاری کون سی اولاد ہے جو تمہاری اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ میری نواسیوں نے۔ ارے تمہیں تو بچیوں سے پیار کرنا چاہیے، تمہاری اپنی ممتا کو سکون ملے گا۔ کبھی سینے سے لگا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ اولاد اولاد ہوتی ہے، اپنی اور پرائی نہیں ہوتی۔ نجمہ کہنے لگی بس یہی سننا رہ گیا تھا، بڑا کہتی تھی کہ میں تو تمہیں کبھی تانا نہیں دوں گی، دے دیا نا آپ نے بھی مجھے بے اولادی کا تانا۔ اب آپ احمد کا دماغ خراب کر دیں گی، اور وہ پہلے ہی ان بچیوں کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار چکا ہے، اب اور بھی زیادہ میرا جینا دھوبر کر دے گا۔ ارے یہ بچیاں نہیں ہیں، آفت کی پڑیاں ہیں، میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ان لوگوں نے۔ جب دیکھو معصومیت کا لبادہ اوڑے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتی ہیں۔ اللہ کر کے مر جائیں جیسے ان کی ماں مر گئی اور انہیں میرے سر پر چھوڑ گئی۔ یہ کہنا تھا کہ پہلی بار صابرہ نے نجمہ کو بڑی زور سے ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی زبان بند کرو، خبردار جو تم نے میری نواسیوں کو کچھ کہا تو تم مر جاؤ اچھا ہوگا۔ جب سے میرے گھر پر آئی ہو تم نے میرے بیٹے کی اور میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہیں کبھی تانا نہیں دیا، تم سے کبھی کام کا نہیں کہا، دل چاہتا ہے کام کرتی ہو، نہیں چاہتا تو پڑی رہتی ہو۔ آئے روز تمہیں اپنے میکے جانا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز سے تمہیں ٹوکا نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہاری اتنی زبان ہے کہ تم میری نواسیوں کو مرنے کی بد دعا دے رہی ہو۔ اللہ کرے تمہارے بھتیجے بھتیجیاں مر جائیں۔ صابرہ بے حد غصے میں تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی، برسوں کی بھڑاس نکال کے رکھ دی تھی۔
نجمہ تو آنسو بہانے لگی، اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کیا۔ سوچ چکی تھی کہ اب وہ اس بڑھیا کی باتیں زیادہ برداشت نہیں کرے گی اور ان دونوں لڑکیوں کا تو ایسا انتظام کرے گی کہ ان کا باپ پوری دنیا بھی چھان مارے گا تو اسے اپنی بیٹیاں نہیں ملیں گی۔ 2 دن تو اس نے بچیوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ رات کو جب ریاض آیا تو اس نے ریاض سے بھی معافی مانگی۔ ریاض نے کوئی جواب نہیں دیا، یہی کہنے لگا کہ میں بہت جلد ملازمہ کا انتظام کر لوں گا۔ لیکن صابرہ بیگم کہنے لگی، نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ملازمہ کا کیا بھروسہ، بچیوں کو دھوکے سے کہاں لے جائے، کہاں نہ لے کے جائے، تم کہاں بچیوں کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ ارے میں نانی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میری نواسیاں یہیں رہیں گی۔ بس میری غلطی یہ تھی کہ میں دوپہر کو سو جاتی تھی، لیکن اب نہیں سوؤں گی۔ میں دیکھتی ہوں میری نواسیوں کے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو واپس لے گیا۔ 15 سے 20 دن نجمہ نے سچ مچ بچیوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ صابرہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی، احمد اور ریاض بھی مطمئن ہو گئے۔ دونوں بچیاں بھی خوش تھیں کہ اب ممانی نے کچھ نہیں کہتی، بلکہ کبھی کبھی انہیں فرینچ فرائز اور پاستا بھی بنا کر دے دیتی ہے۔ صابرہ بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، انہیں بخار تھا، صبح سے اپنے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ نجمہ نے انہیں دوائی دی، ساتھ میں چائے پلائی اور کہنے لگی، اماں آپ آرام کریں، بچوں کو میں سنبھال لوں گی۔ صابرہ بیگم کی ہمت بھی نہیں ہوئی، اس لیے سو گئیں۔ نجمہ نے پاستا بنایا اور اس میں نیند کی دوائیاں پیس کر ڈال کر مکس کر دیں۔ دونوں بچیوں نے مزے سے پاستا کھایا، لیکن پاستا کھانے کے بعد انہیں شدید نیند آنے لگی۔ پاستا کھانے کے بعد وہ دونوں ہی صحن میں چارپائی پر ہی سو چکی تھیں۔ نجمہ نے راشن والے بورے نکالے جس میں احمد اسے مہینے بھر کا راشن بھر کر دیتا تھا، اور ایک ایک بورے میں دونوں بچیوں کو ڈال کر اوپر سے اس کے منہ بند کر دیے۔ انہیں بوریوں میں ڈالنے سے پہلے ان کے منہ اور ہاتھ بھی باندھ دیے تھے تاکہ بچے شور نہ مچا سکیں۔ وہ بوریاں گھسیٹ گھسیٹ کر اس نے دروازے کے باہر رکھیں، جانتی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں کچرے والے آئیں گے اور بوریاں اٹھا کر لے جائیں گے، کیونکہ اکثر کچرے والا گزرتا تھا اور کچرے کے شاپر اور بورے جس کے گھر کے بھی باہر پڑے ہوتے تھے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ بہرحال اپنی طرف سے جو کچھ نجمہ نے کیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ رات کو جب ریاض آیا تو گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ صابرہ بیگم اپنا سر باندھے ہوئے گلی میں ادھر ادھر سب سے پوچھ رہی تھی کہ دونوں پوتیاں کسی کے گھر تو نہیں گئیں۔ نجمہ الگ سے رو رہی تھی کہ پتہ نہیں دونوں بچیاں کہاں چلی گئیں۔ وہ تو نہانے گئی تھی اور دونوں بچیاں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ جب نہا کر آئی تو دونوں ہی بچیاں غائب تھیں اور اب تک نہیں مل رہی تھیں۔ احمد کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے، ریاض تو یوں تھا کہ جیسے پاگل ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ میری بچیاں کہاں ہیں؟ احمد کہنے لگا، بھائی صاحب ہم بھی انہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں۔ مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہوگی، اسی نے کہیں میری بچیوں کو غائب کیا ہے، کیونکہ اس کا رویہ شروع سے ٹھیک نہیں تھا۔ احمد کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی اور اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ نجمہ کہنے لگی، بھائی صاحب آپ مجھ پر کیوں شک کر رہے ہیں؟ کئی بار میں نے آپ کی بچیوں کو دروازہ کھول کر گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور کئی بار انہیں اندر لے لے کر آتی تھی، اور میں سختی سے منع کر کے گئی تھی کہ باہر مت جانا۔ اماں کو بھی بخار تھا، میں تو صرف نہانے گئی تھی، مجھے کیا پتا کہ وہ باہر چلی جائیں گی، اور پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ بوریاں کچرے والا اٹھا کر لے گیا تھا، اس لیے نجمہ مطمئن تھی کہ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے بھی وہ کچرے کے ڈھیر میں بوریاں پھینک دے گا۔ بچیوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، وہ جتنا مرضی تڑپتی شور نہیں مچا سکتی تھیں، اس لیے وہیں مر جاتی۔ نجمہ کی ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ جاتی۔ بہرحال رات کے 3 بج گئے تھے اور ریاض اپنی بیٹیوں کو یوں پکار رہا تھا کہ جیسے دیوانہ ہو چکا ہو۔ ایک ایک کو ان کی موبائل سے تصویر دکھا کر کہتا کہ کسی نے میری بچیوں کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اسے بیٹیاں نہ ملی تو پتہ نہیں وہ بھی مر جائے گا۔ پہلے بیوی کو کھو چکا تھا اور اب دونوں بیٹیاں غائب تھیں۔ سب لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے بچیوں کو آج تک کبھی گلی میں کھیلتے دیکھا ہی نہیں۔ بہرحال رات کے 3 بجے ریاض جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تو ہی میری بچیوں کی حفاظت فرما۔ صابرہ بیگم تسبیح لے کر بیٹھی روئے جا رہی تھیں۔ احمد پریشان تھا، کہتا تھا کہ پولیس میں رپورٹ کروا دیتے ہیں، لیکن نجمہ مطمئن بیٹھی تھی، اسے لگا کہ جان چھوٹ گئی ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔
دروازہ ریاض نے کھولا تو سامنے دونوں بچیاں رو رہی تھیں اور ایک شخص پرانے سے کپڑوں میں ملبوس انہیں لے کر آیا۔ ریاض نے جب بچیوں کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا۔ احمد ان سے پوچھنے لگا، بیٹا کہاں چلی گئی تھی تم لوگ؟ وہ آدمی احمد کو جانتا تھا، کہنے لگا، مجھے بورے سے ملی ہیں۔ نجمہ تو بچیوں کو دیکھ کر ہی بدحواس ہوئی تھی، اس کی ہوائیاں اڑ کر رہ گئی تھیں کہ وہ گھر کیسے پہنچ گئیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، کچرا اٹھانے والوں نے انہیں کچرا سمجھ کر اپنی گاڑی میں پھینکا اور پھر کچرے دان میں ڈال دیا۔ میں تو آگ لگانے کے لیے آیا تھا، جب دیکھا کہ 2 بوریوں میں ہلچل ہو رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کسی نے بلی یا کتے کو بوریوں میں ڈال کر یہاں پر پھینک دیا ہو، کیونکہ اکثر گلیوں میں کتے پھرتے ہیں تو بچے شرارت سے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بوری کھولی تو بچیوں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ کی گلی سے یہ 2 بوریاں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر جب میں گلی میں ان دونوں بچیوں کو لایا تو گھر کی پہچان ان کو تھی، انہوں نے مجھے بتا دیا۔ یہ سب کچھ سن کر احمد نجمہ کے پاس آیا اور اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی پتھر دل عورت نکلو گی۔ شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، کیونکہ تمہارے دل میں ممتا جیسا دل ہے ہی نہیں۔ تم ایک صفاک عورت ہو۔ کھڑے کھڑے احمد نے اسے طلاق دے دی۔ وہ رونے پیٹنے لگی لیکن وہ اسے گھر سے نکال چکا تھا۔ احمد نے دوسری شادی کر لی، وہ ایک یتیم لڑکی تھی، بے سہارا تھی۔ اس نے دونوں بچیوں کو بڑے پیار سے پالا تھا، البتہ ریاض نے شادی نہیں کی۔ جب بچیاں بڑی ہو گئیں تب وہ انہیں اپنے گھر لے گیا، لیکن نجمہ ضرور در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا کہ تم تو ویسے بھی بانجھ ہو، دوسری شادی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، ہم تمہیں نہیں سنبھالیں گے۔ تب نجمہ کو پتہ چلا کہ بے سہارا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے، بھائیوں بھابھیوں نے بھی اسے نکال کر باہر کیا۔ اب وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی اور اپنے کیے ہوئے رویے پر روتی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔